बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अरमान बेटा, मैंने तुम्हारे सारे गर्म कपड़े रख दिए हैं। प्लीज़ ज़रा एहतियात से काम लेना, बीमार ना पड़ जाना। अम्मी को मुस्कुराकर बाहों में बढ़ते हुए अरमान बोला, मेरी प्यारी अम्मी जान, इतना ख्याल ना किया करें। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब आपकी बहू के आने का भी टाइम आ गया है, इसलिए ज़रा कम ख्याल किया करें मेरा। कल को आपकी बहू आएगी तो उसने भी तो मेरा ख्याल करना है ना, थोड़ा ख्याल उसके लिए भी रहने दें। अमीना बेगम प्यार से अरमान के सर पर चिपत लगाकर बोली, अभी बीवी आई नहीं और अभी से ही उसकी फिक्र लाहक हो गई। बेटा, बीवी जितनी भी अच्छी हो, माँ आखिर माँ होती है। माँ जैसी केयर कोई भी नहीं कर सकता। तो अरमान मुस्कुराकर बोला, अरे अम्मी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको छेड़ रहा था। एंड आई नो मेरी माँ जैसी केयर तो कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह अब्बू के जाने के बाद अब्बू के बिजनेस और मुझे आपने संभाला है ना, सलूट है आपको। आई लव यू अम्मी जान। आई लव यू टू बेटा, खुश रहो हमेशा। और अरसम कब तक आएगा? बस आने ही वाला है। हम कल निकल जाएंगे साथ। और प्लीज अम्मी जान, आप परेशान ना होना। जब आप मेरे साथ नहीं होती ना, उस वक्त मेरी दूसरी माँ अरसम मेरे साथ होता है। अरमान की बात सुनकर अमीना खातून हंसते हुए बोली, अरमान तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। अरसम जैसा लायक दोस्त, मुखलिस दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं। अरसम अरमान के रूम में इंटर होते हुए अमीना खातून की बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और इसे लायक मुखलिस दोस्त की कदर करनी चाहिए। आंटी समझता ही नहीं ये तो एक सीधी और सच्ची बात को। इसे रात दिन समझाती रहा करें। अरमान चिढ़कर बोला, बस कर यार, अब तू भी शुरू हो जा, हमें चलना चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हुंजा के ट्रिप पर हमें निकलना चाहिए। अमीना बोली, अरसम बेटा प्लीज अरमान का ख्याल रखना, इसे फौरन ठंड लग जाती है, और खाने पीने का भी ख्याल रखना तुम दोनों। अरसम मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी आंटी, मैं हूं ना, मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोस्तों से बढ़कर हैं, और ये तो मेरा भाई है। मैं हूँ, मेरे होते हुए आपको अरमान की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा हाफिज, हम चलते हैं। और हाँ, कार में खुद ड्राइव करूँगा। बस अब बहुत हो गई बातें, चल अब निकल यार। खुदा हाफिज अम्मी। अमीना खातून अरसन और अरमान की कार में बैठते हुए कई हिदायतें करते हुए कार को जाता हुआ देखती रही। अबूजान, आपने नमाज पढ़ ली है तो आ जाए, मैं चाय निकाल रही हूँ। अम्मी भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। इरम ने रियाज अहमद के रूम में आते हुए कहा तो रियाज अहमद ने दुआ मांगने के बाद जाय नमाज उठाई और टेबल पर रखकर इरम पर दम करने लगे। इरम मुस्कुराते हुए बोली, अब्बू जान, मैं आपकी दुआओं के हिसार में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। बेटा, अल्लाह ताला हमेशा आपकी हिफाजत फरमाए। मैं तो आपका अब्बू हूं ना, मुझे तो अपनी इकलौती बेटी की फिक्र रहती है। जब भी तो दम करता रहता हूँ कुरानी आयातें। अच्छा, अब ये बताओ, आपने नमाज अदा कर ली? जी अब्बूजान, मैंने भी नमाज अदा कर ली, बस चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हॉल में चलकर चाय पी लें। और फिर हॉल में बैठकर तीनों चाय पीने लगे। यार अरसम, अब बस भी कर, मुझे ड्राइव करने थे। अरसम का कार रोककर ड्राइविंग सीट से उतरकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अरमान कार चलाने लगा। अरसम बोला, अरमान जरा आराम से ड्राइव कर यार, और ये तूने रास्ता क्यों तब्दील कर लिया? अरमान हंसते हुए बोला, क्योंकि हम हुंजा नहीं, काले जंगलात की तरफ जा रहे हैं। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, वहाँ एक डॉग बंगला भी बना हुआ है। मैंने पहले ही उसकी रिजर्वेशन करवा ली है। हम उस डॉग बंगले में स्टे करेंगे और जंगलात की सैर करने के साथ साथ खूब शिकार भी करेंगे। मैंने अम्मी जान से छुपकर बंदूकें भी रख ली हैं। हिरन का शिकार करके मैं तो हिरन के गोश्त की कबाब बनवाकर खाऊंगा। उफ यार, क्या मजा आएगा। अरसम मुंह बनाकर बोला, शट अप यार, तू कभी नहीं सुधरेगा। अपने इस प्रोग्राम के बारे में कम अज कम मुझे तो बता देता, मैं मेंटली तौर पर तैयार हो जाता। और ये काले जंगलात का तो एक वाकया बहुत ज्यादा नेट पर दिखा रहे हैं। उन जंगलात में असरात हैं। मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं।
وہاں جا کر میری بات مان اور واپسی لے لے، کار دوسرے راستے پر چلا لے۔ ارمان ارسم کے سر پر ہلکے سے چپت لگا کر بولا، تو بہت ڈرپوک ہے بھائی، صاحب بہادر بن میری طرح۔ ارسم ارمان کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، یار اب کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر کار روک کھانا تو کھلا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے، چائے بھی پینی ہے۔ اوکے اوکے، بس آنے والا ہے ریسٹورنٹ۔ ارمان نے ایک ڈھابے کے قریب کار روک کر پارک کی اور تخت پر بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا کھا کر چائے پینے لگے تھے کہ کالی بلی ایک دم سے ان کے تخت پر چھلانگ لگا کر آ گئی اور ارمان کو دیکھنے لگی۔ ارسم نے جھٹ سے اسے بھگا دیا۔ چائے پی کر ارسم کار ڈرائیو کرنے لگا۔ انٹرنیٹ سے راستہ سرچ کرتے ہوئے وہ کار بھگائی جا رہا تھا، لیکن کالی بلی جو ڈھابے پر ان کے پاس چھلانگ لگا کر آئی تھی، مسلسل ان کی کار کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ارمان نے ارسم کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہیں ارسم واپس نہ گھر لے جائے اور ارمان کا شکار کا خواب ادھورا نہ رہ جائے۔ وہ ہر حال میں ہرن کا شکار کر کے اس کی کباب بنا کر کھانا چاہتا تھا۔ بیٹا ارم، کال تو ملاؤ ذرا، ارسم کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے یہ لڑکا، اب تک کوئی خیر خبر نہ دی۔ ریاض احمد کے کہنے پر ارم جھنجھلا کر بولی، ابو جان شام سے کال کر رہی ہوں بھائی کو، ان کا نمبر بھی نہیں میں رہا، میں تنگ آ گئی انہیں کال کرتے کرتے۔ ریاض احمد غصے سے بولے، حد ہے بھئی غیر ذمہ داری کی، بس ارمان کا ساتھ مل جائے بے خبر ہو جاتا ہے یہ لڑکا۔ ریاض احمد کی بات پر چڑھ کر رابعہ بیگم بولی، بس کرے ریاض احمد، میرا ارسم ہرگز غیر ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو بہت سمجھدار لڑکا ہے، ہر کام ذمہ داری سے انجام دیتا ہے، اس کا ایک ہی تو بچپن کا دوست ہے ارمان، پھر ہمارے تعلقات بھی کوئی آج کے نہیں۔ ارمان کے ابو آپ کے گہرے دوست تھے، اسی وجہ سے آپ نے کبھی ارسم کو ارمان کے کام آنے سے نہیں روکا، اور نہ ہی امینہ کہ آپ خود بھی تو کتنا خیال رکھتے ہیں ارمان اور امینہ کا۔ ریاض احمد مسکرا کر بولے، بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا تم نے۔ ہاں، امینہ بھابھی اور ارمان میرے سب سے پیارے دوست کے اپنے ہیں، پھر ان کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے نا۔ اچھا بیٹا ارم، تم کال کرتے رہنا، جیسے ہی ارسم سے بات ہو میری بات کروا دینا۔ ٹھیک ہے ابو جان۔ انٹرنیٹ سے راستہ سرچ کرتے ہوئے آخر کار ارمان اور ارسم ڈاک بنگلے میں پہنچ گئے۔ شام اب رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈاک بنگلے کا بڑا سا لوہے کا گیٹ ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے کھولا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسم کار بنگلے کے اندر لے گیا۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، زمین پر خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، ہوائیں مزید تیز ہونے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کے آدمی نے گیٹ بند کر کے کار کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور پیچھے سے ارمان کے سامنے تیزی سے آ گیا۔ ارمان ایک دم سے ڈر گیا۔ ارمان کو ڈرتا ہوا دیکھ کر ارسم ہنستا ہوا بولا، کسی ہارر فلم کے ہارر بنگلے کی طرح لگ رہا ہے، اوپر سے واچ مین صاحب کی انٹری بھی اتنی اچانک ہارر تھی کہ ڈر لگتا ہے۔ ارمان چھینتے ہوئے بولا، شٹ اپ ارسم، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس یہ واچ مین اچانک سامنے آ گیا اس لیے تھوڑا سا چونک گیا، بس ڈرتا نہیں ہوں میں۔ ارسم ارمان کی اس طرح جیبنے پر زور سے ہنچا۔ واچ مین نے جلدی سے اپنی بھاری سی آواز میں کہا، صاحب میرا نام جاموٹ ہے، میں یہاں چوکیداری کے علاوہ بہت سے کام کرتا ہوں، آپ دونوں کے کمرے میں نے صاف کروا دیے ہیں، اپنا سامان مجھے دیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں دکھاتا ہوں، آپ دونوں غسل کر کے نیچے ہال میں آ جائیں، میں میز پر کھانا گرم کر کے لگاتا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کھانے کی میز پر ہی آپ سے مالک صاحب بھی ملیں گے، مالک صاحب بھی دراصل اس ڈاک بنگلے کے مالک ہیں، وہ بھی بس آتے ہی ہوں گے، چلیے۔ بڑا سا گارڈن کراس کر کے بنگلے کا گیٹ کھول کر ہال سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی مدد سے پہلی منزل پر قطار در قطار کمرے بنے ہوئے تھے اور سبھی کمروں کے دروازے مضبوط لکڑی کے بنے تھے جس پر پرانے زمانے کے نقش و نگار بنے تھے۔ جاموٹ انہیں سب سے آخر کے کمرے کی طرف لے گیا۔ انہیں ان کے کمرے دکھائے۔ جیسے ہی وہ جانے لگا ارسم بولا، جاموٹ، سیڑھیوں سے اتنا پیدل چل کر ہم اپنے کمروں میں آئے ہیں، اب کھانے کے لیے اتنا ہی چل کر آئیں گے، سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے ہی ہمارے لیے صاف کروا دیتے نا۔ ارسم کی بات پر ارمان بھی تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں، کھانا کھانے کی بات اپنے روم میں آتے تو ہمارا کھانا ہی ہضم ہو جائے گا، یا ہم پھر سے کھانا کھائیں گے، ہم تو اسی میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ ارمان کی بات پر ارسم زور سے ہنسنے لگا، مگر جاموٹ سنجیدہ ہی رہا۔ پیچھے سے آتے ہوئے ایک خوبصورت دوشیزہ نے کہا، جناب ذرا پیچھے بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ پیچھے دیکھ لیتے تو ایسا ہرگز نہ کہتے میرے بابا سے۔ لڑکی کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔
اس کی ترنم سی آواز جیسے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انداز بھی اس کا بہت شیریں سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سنگے مرمر کی بنی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارمان یکٹک اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی ارمان سے جا ملی تھی، چہرے پر ایک دھیمی سی مسکان سجائے ارمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان جیسے اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ ارسم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، ارمان مروائے گا کیا؟ اس کا باپ کھڑا ہے، لڑکی کو تاڑنا بند کر۔ ارمان خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جی میں تو بس وہ ذرا۔ ارمان کی بکھلاہٹ پر وہ لڑکی سائڈ پر ہوتے ہوئے اشارے سے دوسری جانب سیڑھیوں کی طرف ہاتھ کر کے بولی، وہ دیکھیے دوسری سائڈ پر بھی سیڑھیاں جو نیچے ہال کی جانب اترتی ہیں۔ یہ بنگلہ ذرا پرانے وقتوں کا بنا ہوا ہے، کمرے بہت ہیں یہاں، مگر سب سے اچھے کمرے بابا نے آپ کے لیے صاف کر دیے ہیں۔ آپ دونوں فریش ہو جائے، ٹیبل پر کھانا لگ جائے گا، آ کر نوش فرما لیجیے گا۔ جامود دوسری سائڈ سے اپنی بیٹی کو لے کر نیچے ہال میں اتر آیا۔ ارمان کھڑا لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ارسم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، بس کر بھائی، تو لٹو بنا جا رہا ہے۔ مانا کہ لڑکی خوبصورت ہے، مگر اس کے باپ کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مناسب نہیں۔ وہ کیا سوچے گا کہ ہم کسی بڑے خاندان کے بگڑے نواب ہیں۔ ارمان گہری سوچ سے نکلتے ہوئے بولا، یار ارسم، مجھے ایک بات تنگ کر رہی ہے کہ جامود اتنا کالا سیاہ ہے اور اس کی بیٹی اتنی گوری اور خوبصورت۔ وہ تو سنگے مرمر کی ایک مورتی لگ رہی تھی، سراپے حسن۔ اس کی آواز جیسے ترنم ساز گونجنے لگے ہوں، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، اف قاتل مسکراہٹ۔ اس کی جان کے ساتھ ساتھ وہ تو میرا دل ہی لے گئی۔ ارمان کو روتے ہوئے ارسم بولا، بس کر دے یار، بس کر دے، اتنی تعریفیں مت کر۔ جامود نے سن لیا تو ہمیں رات میں ہی اس بنگلے سے نکال نہ دے۔ بڑی بھوک لگ رہی ہے، میں تو فریش ہونے جا رہا ہوں، تو بھی فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ۔ دونوں فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ طرح طرح کے کھانے ٹیبل پر سجے ہوئے تھے، خوشبو سے مزید بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارسم اور ارمان بغیر مالک صاحب کا انتظار کیے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور مزے سے کھانا کھانے لگے۔ آج دونوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ خوبصورت دوشیزہ نے قہوہ رکھ کر پیالوں میں نکالا، ارسم کے سامنے پیالی رکھ دی، جبکہ ارمان کو اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ ارمان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نظریں ملانے کے بعد دونوں ہی جیسے دنیا سے بے خبر ہو گئے ہوں۔ مالک صاحب بناوٹی کھانستے ہوئے ان کے پاس آ کر بولے، میں ہوں مالک، اور ڈاک بنگلے کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ دونوں ہمارے اس بنگلے میں آئے۔ امید ہے کہ جامود اور ہماری نیلم بیٹی آپ کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ نیلم بیٹا، مہمانوں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ مانے ہی اس انداز میں نیلم مسکرا کر مالک صاحب کو دیکھ کر بولی، اب فکر نہ کرے چچا، میں آپ کے مہمانوں کا خوب خیال رکھوں گی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، مالک صاحب بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ارمان قہوہ پیتے ہوئے بولا، تو تمہارا نام نیلم ہے؟ جی صاحب، میرا نام نیلم ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ ارمان، میرا نام ارمان ہے، اور یہ میرا دوست ارسم ہے۔ ہم جنگلات کی سیر اور شکار کے لیے آئے ہیں، سنا ہے ان جنگلات میں ہرن بہت ہیں، مجھے ہرن کا گوشت بہت پسند ہے۔ نیلم قاتلانہ مسکراہٹ سے بولی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ارمان صاحب۔ ارمان صاحب نہیں، تو مجھے صرف ارمان کہا کرو، تمہارے منہ سے ارمان نام اچھا لگتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا پیارا نہیں لگا۔ ارسم شرارت سے بولا، ہاں ہم تو بڑی نفرت سے تیرا نام لیتے ہیں۔ ارمان چڑھ کر بولا، تو چپ کر مجھے نیلم سے بات کرنے دے۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی، رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ دونوں کو آرام کرنا چاہیے، گڈ نائٹ۔ السلام علیکم ریاض بھائی، اتنی رات گئی آپ کو کال کرنے کے لیے بہت معذرت، مگر میں پریشان ہو رہی تھی، ارمان اور ارسم کی کال تک نہیں آئی، ان کی خیریت تک پتہ نہیں چلی۔ کیا آپ کی ارسم سے بات ہوئی تھی؟ امینہ کے رات میں کال کرنے سے ریاض احمد بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ امینہ کو جواب دیتے ہوئے بولے، امینہ بھابی، وعلیکم السلام، آپ پریشان نہ ہوں، میری ارسم سے بات ہوئی تھی، بہت زیادہ سگنل کا ایشو ہے وہاں پر، پھر بچے تھک بھی گئے تو کل بات کرنے کا کہا ہے، دونوں بچے خیریت سے پہنچ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، کل ارمان آپ کو کال کرے گا۔ امینہ مطمئن ہوتے ہوئے بولی، شکر ہے خدا کا، آپ سے دونوں بچوں کی خیریت معلوم ہو گئی۔ اچھا پھر سے معذرت، آپ آرام کریں، خدا حافظ۔ معذرت کی کوئی بات نہیں بھابی، چلے آپ بھی آرام کریں، خدا حافظ۔ ریاض احمد بولے۔ ارسم ریاض احمد سے مختصر سی بات کر کے اپنے روم کے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔
جبکہ ارمان بیڈ پر لیٹا نیلم کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا۔ نیلم اس کی حواس پر چھا سی گئی تھی۔ نیلم کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں ارمان ڈوب سا گیا تھا۔ ابھی وہ نیلم کی سراپے حسن میں گم تھا کہ اچانک اسے اپنے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی ارمان نے کروٹ لے کر دیکھا تو وہی کالی بلی جو دن میں ڈھابے پر اچانک سے ان کے تخت پر آن دھمکی تھی، پھر وہی کالی بلی ان کے پیچھے راستے بھر ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ اب وہ ارمان کے بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹی ہوئی ارمان آرام فرما رہی تھی۔ ارمان یہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ اسے بھگاتے ہوئے بولا، حد ہے یار، یہ تو وہی کالی بلی ہے، میرے برابر میں میرے بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے۔ اوئے کالی بلی، جا یہاں سے۔ وہ کالی بلی اس طرح سے حکم کی بجا آوری لائی کہ ارمان حیران ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر درخت میں کہیں غائب ہو گئی۔ ارمان مسکرا کر خود کلامی کر کے بولا، واہ بھائی، یہ بلی تو بڑی سمجھدار ہے، فوراً میری بات سمجھ کر چلی گئی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹے ہی سو گیا۔ ریاض احمد رات کی تیسری پہر اچانک خواب میں ڈر کر بیدار ہوئے تو کمرے کی لائٹ آن کر کے سرہانے رکھا جگ دیکھا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ رابعہ بیگم لائٹ آن ہونے سے بیدار ہو کر ریاض احمد کو پریشان دیکھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ریاض احمد، اس طرح بیٹھے کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں رابعہ، اچانک کان کھل گئی تھی، حلق خشک ہونے لگا تھا، میں اپنے عبادت کرنے والے کمرے میں جا رہا ہوں، وہاں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم سو جاؤ۔ ریاض احمد کی بات سے رابعہ مطمئن نہ ہو سکی مگر لائٹ آف کر کے سو گئی۔ ریاض احمد اپنے عبادت والے کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ارے امی جان، آپ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم سفر میں اس قدر تھک گئے تھے کہ بس کھانا کھاتے ہی سو گئے، اس لیے میں آپ کو کال نہیں کر سکا، پلیز معاف کر دیں۔ ارمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے موبائل پر امینہ بولی، تمہیں پتہ ہے نا ارمان، میں تمہارے لیے کس قدر فکر مند رہتی ہوں، تم بہت کیئر لیس ہو، اب ہر روز مجھے کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا، سمجھے تم؟ جو حکم امی جان۔ ارمان بولا، اچھا مکھن مت لگاؤ اور ہاں کھانا ٹائم پر کھانا، گھومنے پھرنے میں اپنی صحت کو نہ بھول جانا، سمجھے تم؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا امی جان۔ اچھا میں آپ کو اب کل کال کروں گا، ابھی میں ارسم کے ساتھ وزٹ پر جا رہا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر امینہ نے کہا، خدا حافظ بیٹا۔ نیلم کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے بولا، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ نیلم اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گارڈن میں پڑے جھولے پر سوار ہو کر جھولا جھولنے لگی۔ ارمان اسے پش کر کے جھولا جھلاتے ہوئے بولا، میں نے آج تک اپنی لائف میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ نیلم تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ نیلم نے چہکتے ہوئے جھولا جھولتے ہوئے کہا، تو گویا آپ مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں۔ صاحب نہیں ارمان، بس ارمان کہو، مجھے اچھا لگے گا تمہاری خوبصورت ہونٹوں اور آواز میں اپنا نام سننا۔ نیلم مانی کے اس انداز میں جھولا روکتے ہوئے ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، ارمان اگر آپ میرے ارمان بن گئے تو؟ ارمان بن گیا کیا مطلب؟ میں تو ہوں ہی ارمان۔ جانے دو ارمان، تم نہیں سمجھو گے ابھی۔ نیلم کی بات سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارمان بولا، اف میرے خدا، کیا بات ہے، مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا۔ ہجر کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم اور تم سے تو ہونے لگی، تو گویا شاعر بھی ہیں آپ۔ نیلم بولی، یہ تو بہت بڑے شاعر کا کلام ہے، میں شعر کہاں، مجھے آپ کی حسن کے زیر اثر شعر اچھا لگنے لگا ہے۔ بہت عاشق مزاج ہیں آپ تو۔ نیلم بولی، تھا نہیں، لگتا ہے اب ہو جاؤں گا۔ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارسم وہاں آ گیا اور بولا، او بھائی یہاں کھڑا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ارمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی محبت، اپنے پیار سے۔ پر ارمان یہاں تو کوئی بھی نہیں، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ارمان نے پلٹ کر جھولے کی طرف دیکھا تو وہیں کالی بلی جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان حیران ہو کر بولا، تجھے آتا دیکھ کر چلی گئی، شاید تو بھی نہ میری محبت کا دشمن بنا ہے۔ چل اب چلتے ہیں شکار پر کار تو ہی ڈرائیو کرے گا، میں تو اپنی محبت کے حسن میں گم ہو چکا ہوں۔ سدھر جا، ہم یہاں بس ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں جنگل کی رہنے والی ہے، شہر میں ایڈجسٹ کرے گی۔ شٹ اپ، چل تو کار چلا۔ کیا بات ہے ریاض احمد، تم تو کل رات سے پریشان ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ ایک تو تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو، ہر بات چھپاتے ہو۔ رابعہ کے ساتھ ہی بیٹھی صوفے پر ارم سے مخاطب ہو کر ریاض احمد بولے، ارم بیٹا ذرا کڑک سی مزیدار چائے بنا کر لاؤ، سر میں بہت درد ہے۔
جی ابو جان بس ابھی بنا کر لاتی ہوں، ارم جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ریاض احمد بولے، رابعہ میں نے خواب میں ارمان اور ارسم کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ارسم کو کال کر کے تھک گیا ہوں، بیل تو جا رہی ہے مگر وہ کال ریسیو نہیں کرتا۔ رابعہ فکر مند ہوتے ہوئے بولی، ریاض احمد بس اب دونوں بچوں کو واپس بلا لو کیونکہ تمہارے خواب کچھ بھی یوں نہیں آتا۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ریاض احمد بولے۔ ارم چائے لے کر آ گئی تو تینوں چائے پینے لگے۔ سارا دن شکار ڈھونڈنے پر بھی کوئی جانور ہاتھ نہ آیا مگر وہ کالی بلی مسلسل ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہی رہی۔ ارسم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو وہ کالی بلی کو دیکھ کر بولا، یار یہ تو وہی کالی بلی ہے جو جھولا جو رہی تھی، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے آگے پیچھے ہی پھر رہی ہے۔ ہاں یہ ڈاک بنگلے میں ہی رہتی ہے، بلی ہے، جنگل میں آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہوگا، تو کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ گہرا کالا رنگ ہے، سلکی سلکی بال ہیں، اچھی کیوٹ سی بلی ہے۔ ارسم ارمان کی بات سن کر چھیڑنے کے انداز میں بولا، ہاں اس بلی کی آنکھیں بھی نیلم کی طرح گہری نیلی اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں، نیلم سے کتنا ملتی ہے نا یہ۔ شٹ اپ ارسم، میری نیلم کو کسی جانور سے کیوں مثال دے؟ نیلم تو ایک خوبصورت پری ہے۔ ابے وہ پری نہیں، کوئی چڑیل ہے، کوئی جن زادی ہے جو تجھ سے چمٹ گئی ہے۔ ارسم ہنستے ہوئے بولا تو ارمان بھی بولا، اور میں جن ہوں جو نیلم چڑیل پر عاشق ہو گیا ہوں۔ ارسم اپنا موبائل ڈاک بنگلے کے روم میں ہی بھول گیا تھا جہاں وہ ٹھہرا تھا۔ جب جنگل سے واپس آیا تو موبائل چیک کیا، ابو کی مس کالز دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ انہیں کال بیک کر کے بولا، السلام علیکم ابو جان، آئی ایم سوری، میں موبائل جلدی میں اپنے روم میں ہی بھول گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ابھی کہاں ہو بیٹا آپ دونوں؟ اپنے ہوٹل کے روم میں ہیں، خیریت تو ہے نا سب؟ ارسم کے پوچھنے پر ریاض احمد بولے، بیٹا صبح ہوتے ہی فوراً گھر کے لیے نکلو، بس اب آ جاؤ۔ مگر ابو جان ہم کل تو یہاں آئے ہیں۔ ارسم بحث مت کرو اور ارمان کو لے کر صبح گھر کے لیے نکل آؤ۔ اچھا خدا حافظ۔ اوکے ابو جان، جیسا آپ کا حکم، ہم صبح ہی گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، خدا حافظ۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ارمان کو اپنے بستر پر وزن سا محسوس ہوا۔ ارمان کی آنکھ کھل گئی، اس نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو اس کے برابر میں بیڈ پر وہی کالی بلی لیٹی ہوئی تھی۔ ارمان کو بڑی حیرت ہوئی، وہ خود کلامی کرنے لگا، سونے سے پہلے میں نے تمام ونڈو بند کی تھی، گیٹ لاک کیا تھا، تم کہاں سے آ گئی؟ کالی بلی میرے برابر میں سونے کے لیے، اور تم ایسے لیٹی ہو جیسے بڑی نواب ہو تم، پاؤں پھیلا کر، چلو اٹھو یہاں سے اور جاؤ، سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارمان کی بات سن کر کالی بلی اٹھی، ونڈو کی طرف جیسے ہی گئی تو کھڑکی اپنے آپ کھل گئی۔ پھر ارمان کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ کھڑکی اپنے آپ کیسے کھل گئی۔ بلی کے جاتے ہی وہ کھڑکی کے پاس گیا تو گارڈن میں لگے جھولے پر نیلم جھولا جو رہی تھی۔ ارمان کو مزید حیرت ہوئی کہ رات 3 بجے کے وقت نیلم گارڈن میں درختوں کے جھنڈ میں لگے جھولے پر بیٹھی ہے۔ نیلم نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان کی نیلم سے نظریں ملتے ہی وہ بے قرار سا ہو گیا اور اس کے قدم اپنے آپ روم سے باہر سیڑھیاں اترتے ہوئے گارڈن میں نیلم کی جانب بڑھنے لگے۔ نیلم کے پاس آ کر ارمان بولا، نیلم تم اتنی رات میں اس وقت درختوں کے بیچ جھولے میں بیٹھی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی، مجھے جھولا جھولنا اچھا لگتا ہے اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا تم بھی نہیں سوئے ہوگے اور میرے پاس آ جاؤ گے۔ ارمان جھولے پر نیلم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، بڑا یقین ہے تمہیں مجھ پر، برسوں سے تمہارا انتظار کیا ہے میں نے۔ ارمان اس بات کو تم کبھی نہیں سمجھو گے، میں تمہارے ساتھ کو تمہارے قرب کے لیے کس قدر تڑپی ہوں۔ ارمان اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ارمان حیرت میں مبتلا ہو کر بولا، برسوں سے میرا انتظار کیا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا نا تم کبھی نہیں سمجھو گے ارمان، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ نیلم ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ نیلم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا اور ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ بنا حیل و حجت کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑے نیلم اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ ارمان کو جنگل کے راستے لے کر چلتے چلتے بیچ جنگل میں لے گئی جہاں مالک دائرہ بنا کر بیٹھا ہوا کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ ہون کی آگ سلگائے جا رہا تھا۔ بلند آواز میں کچھ منتر پڑھتے پڑھتے نیلم کو دائرے کے باہر ارمان کا ہاتھ پکڑے دے کر کچھ پڑھنے کے بعد بولا، نیلم ارمان کو دائرے کے اندر لے آؤ اور ہون کے سامنے بیٹھ جاؤ، اسے لے کر۔
مالک صاحب کی بات سن کر نیلم دائرے کے اندر ارمان کو لے کر بیٹھ گئی۔ مالک نے اب زور زور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ہون کی آگ میں گھی ڈال ڈال کر اسے سلگایا جا رہا تھا۔ ارمان اپنے ہوش سے بیگانہ بنے دائرے میں بیٹھا تھا اور منتروں کا سلسلہ جاری تھا۔ ریاض احمد رات دیر تک اپنی عبادت میں مشغول رہنے کے بعد سوئے ہی تھے کہ اچانک تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے ارمان کو آگ کے گھیرے میں پایا اور پھر خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہا۔ ریاض احمد خواب سے بیدار ہوتے ہی اپنا موبائل اٹھا کر روم سے باہر آ گئے تاکہ رابعہ بیگم کی نیند خراب نہ ہو۔ ارسم کو کال کر کے بولی، ارسم بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ اور ارسم کے روم میں جا کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ ارسم نیند سے بیدار ہوتے ہی ریاض احمد کی کال اٹینڈ کر کے ان کی پیشانی کو بھانپتے ہوئے بولا، کیا ہوا ابو جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور رات کی اس پہر کال کر کے ارمان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم سے جو بول رہا ہوں ارسم تم وہ کرو، ابھی اسی وقت ارمان کے روم میں جاؤ اور میری اس سے بات کرواؤ۔ جی ابو جان میں ابھی جاتا ہوں، آپ کال پر رہیں۔ ارسم جیسے ہی ارمان کے روم کی طرف پہنچا اس کے روم کا گیٹ کھلا پا کر گھبرا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو روم میں ارمان نہیں تھا۔ موبائل کان سے لگا کر بولا، ابو جان ارمان کے روم کا گیٹ کھلا ہے اور ارمان اپنے روم میں بھی نہیں ہے۔ ارسم کی بات سن کر پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر ریاض بولے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ارسم سچ سچ بتاؤ تم دونوں حمزہ کا کہہ کر کہاں گئے ہو؟ ارسم شرمندہ سا ہو کر بولا، آئی ایم سوری ابو جان، مجھے خود نہیں پتا تھا، یہ ارمان ہی مجھے بتائے بغیر یہاں لایا ہے۔ یہ جگہ اس نے نیٹ پر سرچ کی تھی، کالے جنگلات سے نام کچھ جگہ ہے، شہری آبادی سے بہت دور، یہاں بس ایک ہی پورے جنگل میں ڈاک بنا ہے، ہم یہاں ٹہرے ہیں۔ اس کی بکنگ بھی ارمان نے ہی کسی طرح کروائی تھی۔ بخدا ابو جان مجھے اس بات کا ذرا علم نہیں تھا۔ میرے خدا اب کیا ہوگا؟ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ بیوقوف لڑکے، اگر ارمان نے بیوقوفی کی تھی تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ اسے واپس چلنے کا نہیں بول سکتے تھے یا مجھے ہی بتا سکتے تھے؟ یہ کیا کر بیٹھے تم دونوں؟ ابو جان آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے تو بتائیں۔ ابھی کچھ بتانے اور سننے کا وقت نہیں ہے، تم ابھی اس وقت اپنے کار لے کر جنگل میں جاؤ، وہ تمہیں جنگل میں ہی ملے گا، اور ہاں جو تعویذ تمہارے گلے میں ہے اسے تم ارمان کو پہنا دینا اور خود آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا۔ اپنا بدنی حصار باندھو جو میں نے تمہیں بتایا تھا، کسی بھی صورت میں ارمان کو وہاں سے لے کر آنا ہے تمہیں۔ اب جلدی جاؤ جنگل، جو حکم ابو جان۔ ارسم اپنے روم میں گیا، وضو کیا، بدنی حصار باندھا، کار کی چابی لے کر جنگل کی طرف کار سٹارٹ کر کے دوڑا دی اور مسلسل آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جنگل کے بیچ اورنج سی روشنی نظر آئی، اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا تو اندازہ ہوا وہ آگ تھی۔ کار روک کر دور کھڑی کی اور خود خاموشی کے ساتھ آگ کی جانب بڑھنے لگا۔ جاڑیوں سے چھپ کر ارسم نے دیکھا دائرے میں نیلم اور مالک بیٹھے کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ ارمان دائرے کے اندر بے سود لیٹا ہوا تھا، نیلم تیز دھاری تلوار اٹھائے ارمان کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم بھاگتا ہوا دائرے کے اندر داخل ہو گیا، نیلم کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ مالک نے زور زور سے مزید منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ نیلم جو کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کے روپ میں تھی، انتہائی بدصورت جنزادی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ بال اپنے آپ کھل کر بکھر گئے، چہرہ خوفناک تر ہوتا چلا گیا۔ ارسم خوفزدہ سا ہو گیا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی رفتار بڑھا دی، دوسرے ہاتھ سے اپنا تعویذ ارمان کے گلے میں ڈال دیا۔ نیلم اور مالک دونوں ہی اچانک سے غائب ہو گئے۔ ارسم مزید خوفزدہ ہو گیا، ہون کی آگ بھی اپنے آپ بجھ چکی تھی۔ ارسم نے خود کو سنبھالا اور جلدی جلدی ارمان کو اٹھایا، وہ نیم مدہوشی میں تھا، اسے سہارا دیکھ کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور کار ڈرائیو کر کے فل سپیڈ سے جنگل سے نکل گیا۔ امینا بیگم ڈرائیور کے ہمراہ ارسم کے گھر آتے ہی بھاگتے ہوئے بھامتے کامتے ارسم کے روم میں پہنچی۔ ارمان بے خبر سو رہا تھا، ارسم، رابعہ، ریاض احمد اور ارسم سب ارمان کے بیڈ پر ہی بیٹھے تھے۔ امینا آتے ہی روتے ہوئے ارمان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ریاض احمد سے مخاطب ہو کر بولی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریاض بھائی اب میرے ارمان کو اس جنزادی سے کون بچائے گا؟ ریاض بھائی کچھ کریں، ارمان میرے جینے کا واحد سہارا ہے، فرحان کی ناگہانی موت نے مجھ سے میری تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ ایک ارمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ امینا بیگم اپنی بات مکمل کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگایا، چپ کروایا۔ ریاض احمد امینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بھابھی آپ میری بہن ہیں،
فرحان میرا سب سے اچھا دوست تھا، اس کے جانے کے بعد میں نے ارسم اور ارمان میں کبھی فرق نہیں رکھا۔ ٹھیک وقت پر ارسم وہاں پہنچ گیا اور اللہ کے پاک کلام کا ورد کرتے ہوئے ارمان کی بلی چڑھنے سے رک گئے، ورنہ آج ارمان ہمارے درمیان نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، رونے سے بہتر ہے۔ اور ہاں، آپ اب ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنا ضروری سامان ہمارے گھر لے آئیں۔ میں ارمان کو ہرگز آپ کے ساتھ گھر نہیں جانے دوں گا۔ جب تک میں ارمان کو اس جنزادی کے شہر سے نہیں نکال لیتا وہ یہیں رہے گا۔ ارسم تم جا کر آرام کرو، رات بھر نہیں سوئے تم، اور لانگ ڈرائیو بھی کی ہے۔ میں ارمان کے ساتھ ہوں، آپ سب لوگ جائیں یہاں سے، میں ذرا ارمان پر اللہ کا کلام پڑھ کر دم کروں گا۔ ریاض احمد کی بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔